गुजार हूँ कि सभी लोग अपनी कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं सीखने की नीयत से। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि सभी लोग पेन डायरी लेके बैठें ताकि जो बात अच्छी लगे आपको उसको आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि सिर्फ 40 मिनट का वीडियो मीटिंग रहती है, तो अगर किसी को आप बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए, हमारे बीच में जो सभी को पता है कि हमारे जो उस्ताद मुहतरम हैं हकीम मोहम्मद शहनवाज साहब, जो अच्छे ही अंदाज में मीटिंग कराते हैं, क्लास लेते हैं और जो भी उनके पास है वो देने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। उससे पहले सभी लोगों का मैं रिएक्शन देखना चाहता हूं। तो रिएक्शन के ज़रिए उनको जो है आप उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, क्योंकि आज के टाइम कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत फ्री में हमें सिखा रहे हैं। और इस नियत से, क्योंकि इल्म जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है। तो सभी लोग सिर्फ हज़रत को दुआ से नवाजें और हम सबों को भी, मुझे भी खास करके उस दुआ में शामिल रखें, ताकि जो हमारा मकसद है उसको, जो हम लेके जाने का इरादा रखे हैं, उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। और सब लोग, जितने लोग या जिस मकसद से जुड़े हुए हैं, सबको अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। तो हज़रत, अगर आज आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। जी, अभी हज़रत शायद आए नहीं, आए हैं शायद, कहीं बिजी होंगे। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो जब बोलेंगे तब आवाज़ आएगी। ठीक है। चलिए हज़रत, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, इसको कंटिन्यू। चलिए खैर, क्लास में शामिल तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि हमारे सिस्टम से जुड़े तमाम अहबाब कराम खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और साथ ही साथ जो है हम सब के जो जायज़ मकासद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब मकासदों में मुकम्मल तौर पे कामयाबी अता फरमाए। और हमारा जो सिलसिला है सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें भी मुकम्मल तौर पे कामयाबी दे और इसके ज़रिए से हमें बेहतर से बेहतर सीख कर खुद को भी, अपनी ज़ात को, अपने अहल वयाल को और साथ ही साथ दूसरे तमाम ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुँचाने की तौफ़ीक़ और अता फ़रमाए। चलिए तेज़ी से हम जो है अपने इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा सीखने सिखाने का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। चूँकि वक्त काफ़ी मुख्तसर सा रहता है और इस मुख्तसर से वक्त में जो है काफ़ी कुछ जानना सीखना रहता है। चूँकि क्लासेस तो खैर डेली नहीं हो पा रहे हैं, वक्त इतना नहीं मिल पा रहा है और जो भी वक्त मिल रहा है तो इसी वक्त में ही हमें फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तमाम अहबाब से गुजारिश भी यही है कि जहाँ पर आप वक्त दे रहे हैं वहीं पर मेहनत भी करें। चूँकि सिर्फ़ जो है वक्त ज़ाया करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, बल्कि वक्त देने का मतलब यही रहता है कि ताकि उसका कुछ फ़ायदा हासिल हो, कुछ फ़ायदा उठाया जाए। बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके उसकी और बेहतर से बेहतर मालूमात करने की कोशिश करें, उसको अमली मैदान में लाने की कोशिश करें। क्योंकि हर काम, चाहे कोई भी काम क्यों ना सही, सिर्फ़ सीख लेने से वो उसमें कामयाबी नहीं पाई जाती है, जब तक कि उसको अमल में नहीं लाया जाता। और जब आप अमल के मैदान में उतरते हैं, तो जो जो चीज़ें सीखी भी रहती हैं, वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ जब अमल किया जाता है, तो उस वक़्त और भी बहुत सारी चीज़ें अमल के दौरान सीखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर सीखें और साथ ही साथ जो है फिर उसको अमल में लाएँ, ताकि और कुछ तजुर्बे हासिल हो और अपने लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें और लोगों से दुआएँ हासिल कर सकें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। चूँकि आप स्क्रीन पर भी अपनी निगाहों को जमाए रखें, ज़हन को हाज़िर रखें और बातों को भी समाअत करते रहें और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी नज़र रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इससे पहले ये जो सबक नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 सबकों को मुकम्मल तौर पे पूरा किया है, 2-2 क्लासेस के ज़रिए से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आगे भी हम जो है समाअत करते रहेंगे और आगे क्लासेस हमारी बढ़ती रहेंगी। तो सबक नंबर 4 को हमने जो है समाअत किया था, जिसमें जो है मौज़ू क्या था सबक नंबर 4 का, आप सभी के ज़हनों में होगा
کہ سبق نمبر 4 جو ہمارا پورا ہوا تھا اس کا جو موضوع حضرت تھا وہ مزاج کے اوپر تھا۔ حضرت ایک منٹ، کوئی بھی حضرت جو وہ پینسل کا آپشن ہے اس پہ کلک نہ کریں، غلطی سے آپ لوگوں سے کلک ہو جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ حضرت جو اسکرین شیئر کر رہے ہیں نا تو اس میں ڈسٹرب آتا ہے، وہ پھر اس دن بھی ہوا تھا اسے، تو وہ جو پینسل کا آپشن ہے جی اس جی میں جی ٹچ کریں گے تو وہ لکھ جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے بارگاہ میں جو ہے گزارش ہے تھوڑا اس کا خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم جی حضرت، کنٹینیو۔ جی۔ تو جیسا کہ ہم سب کو یاد ہی ہوگا کہ ہم نے جو پچھلا سبق یعنی کہ سبق نمبر 4 جو ہم نے پڑھا تھا وہ کس مطابق تھا، یعنی کہ مزاج کو لے کر کے تھا، اور جس کے مطابق ہم نے تمام باتیں جو ہے جہاں تک ہو سکی تھی ان تمام باتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ مزاج کس کو کہتے ہیں، مزاج کا مطلب کیا ہے، مزاج کس طریقے سے اس کا معاملہ کیا پایا جاتا ہے، کس طریقے سے پایا جاتا ہے جسم میں، یہ تمام طرح کی باتیں جو ہے مزاج سے جڑی جتنی بھی باتیں تھیں الحمدللہ اس کو ہم نے بہتر طریقے سے سماعت کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے جانا تھا، سیکھا تھا۔ اور اب تھوڑا پھر سے آگے بڑھتے ہیں، سبق نمبر 5 کو لیتے ہیں۔ سبق نمبر 5 کس معاملے میں ہے؟ آپ اسکرین پر بھی نظر رکھیں کہ سبق نمبر 5 میں کیا کہا جا رہا ہے، کس معاملے میں ہے کہ اخلاق کے معاملے میں، یعنی کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، ہیومرس جو پایا جاتا ہے کہ نہیں باڈی میں کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا باڈی میں کیا رول رہتا ہے، کس طریقے سے وہ باڈی میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا چونکہ پچھلی کلاس کو ہلکا سا ہم ریوائنڈ ضرور کریں گے ہمیشہ، تاکہ وہ ذہن میں رہے تو آگے کی باتیں جو ہے اور بہتر طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ سکے، ہمارے ذہن میں نوٹ ہو سکیں۔ جیسے کہ پچھلے جو ہم نے جو سبق میں مزاج وغیرہ کے معاملے میں جو پڑھا تھا کہ نہیں، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پچھلے سبق میں ہم نے یہی جاننے کی کوشش کی تھی کہ مزاج کا تعارف کیا تھا، کہ مزاج کا تعارف حاصل کیا تھا۔ آج ہم طب حکمت کی ایک اور نہایت اہم بنیادی موضوع اخلاق کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے مزاج، یعنی کہ یاد رکھیں کہ مزاج اور اخلاق طب حکمت کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں کیا ہے جو ہم نے سبق نمبر 4 میں جو ہے سماعت کیا ہے مزاج کو لے کر کے، اور اب جو یہ ہمارا سبق نمبر 5 ہے اخلاق کو لے کر کے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو طب حکمت میں ایک نہایت جو ہے اہم سمجھی جاتی ہیں اور ایک بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے طب حکمت میں بنیاد سمجھے جاتی ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آنے والے اسباق بھی سمجھنے میں اور ان کو جو ہے پوری طریقے سے اپنے ذہن میں نوٹ کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے پچھلے جو کافی سارے جو 4 اسباق گزر چکے ہیں ہمارے، اس میں سب میں ہم نے جو ہے بہت ساری چیزیں سماعت کی تھیں۔ کیا چیزیں سماعت کی تھی کہ جیسے کہ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز ہم نے یہ بھی سماعت کی ہے کلاسز کے ذریعے سے کہ مزاج جسم کی فطری کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مزاج کے ذریعے سے جسم کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات ہم نے جو ہے سماعت کی تھی کہ روایتی طب حکمت میں گرم، سرد، تر اور خشک بنیادی صفات بیان کی جاتی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے جو ہے انسان کے جسم کی حالت کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے، انسان کے اندر کون سی چیز کی زیادتی ہے اس چیز کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے پھر اور ایک چیز ہم نے سماعت کیا تھا کہ صرف مزاج دیکھ کر کے کسی بیماری کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے مطابق علاج کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تمام حالات جو مریض کے حالات رہتے ہیں، دیگر جو تمام جو ہے جو پریشانیاں رہتی ہیں، دیگر تمام جو وجوہات پائے جاتے ہیں، ان سب کو دیکھنا رہتا ہے۔ اس کے بعد تب جا کر کے علاج کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، علاج کے بارے میں سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں، تمام چیزیں جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ میں ہم نے پہلے کے سبقوں میں ہم نے جو ہے سماعت کر لیا ہے۔ اب آج کا سبق جو ہمارا اخلاق کے اوپر ہے کہ اخلاق کیا ہیں، تو اس کو ہم جو ہے اب سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے جو آگے بڑھاتے چلیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اخلاق کیا ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آج ہم ایک ایسا لفظ سیکھنے جا رہے ہیں جو آپ کو طب حکمت کی تقریباً ہر کتاب میں ملے گا، یعنی کہ جو ہے جو حکمت کی جو کتابیں ہوتی ہیں کہ نہیں، یہ لفظ جو ہے کہیں نہ کہیں ہر پرانی کتاب میں پایا جاتا ہے اخلاق کو لے کر کے۔ اب یہ اخلاق ہیں کیا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا کس کو کہا جاتا ہے اخلاق، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے جو ہے تفصیل اسکرین پر ہی دیکھ لیں کہ پوری طریقے سے اس کو تیار کیا گیا ہے کہ آپ تاکہ آسانی کے ساتھ میں اسکرین پر نظر رکھ کر کے بھی باتوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں کہ اخلاق یہ خلط کی جمع کو کہتے ہیں، یعنی اخلاق یہ جمع ہے، خلط اس کا واحد لفظ ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں جو ہے انگریزی کا لفظ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومر کر کے کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو، یعنی کہ اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کیا ہے، طب حکمت میں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ جو ہے دیکھیں کہ آخر یہ جو اخلاق جو کہا جا رہا ہے، اخلاق کا مطلب کیا ہے، تو روایتی طب حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چند بنیادی اخلاق رکھے ہیں جن کے توازن کو صحت کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بہت ساری الگ الگ جو ہے جو سسٹم رکھا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے، ہماری باڈی کے اندر، وہ اسی کے جمع کو جو اخلاق کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور جن توازن کے ذریعے سے جو ہے جو انسانی جسم ہے اس کی جو صحت ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ صحیح رہنے کی بنیاد پر۔ جب یہ اخلاق اعتدال میں رہتے ہیں تو انسان صحت
صحت مند رہتا ہے، یعنی مکمل طریقے سے درست رہتے ہیں تو انسان کیا رہتا ہے، مکمل طریقے سے صحت مند رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کا بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک سسٹم بگڑتا ہے تو فوراً انسان کا جسم جو ہے رد و بدل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی تبدیلی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ پھر چلتے چلتے کہیں نہ کہیں بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ان سسٹموں کو جو ہے اخلاق کہا جاتا ہے اردو میں۔ اخلاق کی 4 بنیادی اقسام، اب یہ جو ہے وہ ایسے تو کافی ساری چیزیں ہیں، مگر اس کی جو بنیادی جو قسمیں ہیں کہ نہیں، وہ 4 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ 4 قسموں کے ذریعے سے اس کی جو ہے اخلاق کی جو ہے 4 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو وہ 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہے دم، یعنی کہ بلڈ، خون۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلی قسم ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم پائی جاتی ہے وہ ہے بلغم، ٹھیک ہے، یہ بلغم دوسری چیز جو ہے دوسری قسم پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو پائی جاتی ہے، تیسری قسم جو پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سودا۔ یہ 4 جو ہے قسمیں ہیں اس کی، کس کی؟ اخلاق کی جو اخلاق کی جو قسمیں ہیں کہ نہیں، بنیادی قسمیں، وہ یہ 4 قسمیں ہیں۔ اسی کو لے کر کے آگے تمام طرح کی باتیں جو ہے اس میں سمجھی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، تمام طرح کی باتیں پائی جاتی ہے۔ یہ 4 اخلاق کی جو ہے 4 بنیادی قسمیں ہیں۔ اب ان چاروں کو جو ہے مکمل طور پہ سمجھنا، جاننا اور اس کی حقیقت سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو صرف ہم نے یہ صرف ہم نے جو ہے ایک جملے کو ہم نے صرف دیکھا ہے کہ دم، بلغم، سفرا، سودا، یہ 4 چیزیں ہم نے جو ہے موٹے موٹے، ابھی ان 4 چیزوں میں کیا باتیں پائی جاتی ہے تفصیلی، کس طریقے سے پائی جاتی ہے، ان سب چیزوں کو ہم کلاس اس کے مطابق جو ہے انشاءاللہ آگے سماعت کرتے رہیں گے۔ تو گویا کہ اس میں پہلے ایک نوٹ دیا ہوا ہے، آپ اس نوٹ کو بھی ذرا غور ضرور کر لیں کہ اس میں اہم نوٹ کیا دیا ہوا ہے ان چیزوں کو لے کر کے۔ اہم نوٹ یہ ہے کہ یہ 4 اخلاق روایتی طب حکمت کی بنیادی تصورات ہیں۔ جدید طب حکمت میں جسم کی تشریح اور بیماریوں کی وضاحت مختلف اصولوں کے مطابق جو ہے جانی جاتی ہیں، اسی لیے دونوں نظاموں کو ان کے اپنے اپنے تناظر میں سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے مکمل طور پہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم ایک چیز کو لیتے ہیں اس میں سے، جو پہلی چیز تھی، پہلی چیز کیا تھی؟ وہ تھی دم، یعنی کہ اخلاق کی جو 4 قسمیں ہیں کہ نہیں، ان 4 قسموں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کون سی؟ جو پہلی قسم ہے وہ پہلی قسم کیا ہے؟ دم، یعنی کہ خون۔ اب اس خون کو جو ہے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی اگر بگڑنا شروع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تو کیا کیا بگڑتی ہیں، اور یہ کس طریقے سے باڈی کا ایک جو ہے سسٹم پایا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو تب جا کر کے ہم اس کی حقیقتوں سے واقف ہوں گے کہ دم، جس کو جو کہ خون، یہ ایک لفظ، ایک جملہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ دم سے مراد کیا ہے؟ تو دم سے مراد ہم اور آپ خوب اچھے سے جان لیا ہم نے کہ اس کو خون ہے، یعنی ہمارے جسم میں جو خون پایا جاتا ہے اسے کو دم کہتے ہیں، یہ دم ہے۔ اب اس کو دم، برائے کرم جن کی طرف سے بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے تھوڑا اپنے مائک کو میوٹ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جیسا کہ حضرت نے ابھی شروع میں ہی بتایا تھا کہ جو اسکرین پر جو ڈاؤٹس وغیرہ اور طرح طرح کی جو ہے نشانات وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، تو خصوصی طور پہ گزارش یہی ہے کہ ان چیزوں کو نہ کریں، یعنی کہ پینسل وغیرہ کو جو آپ ٹائپ نہ کریں، کلک نہ کریں، جس سے کہ جو ہے ایسا نہ ہو، اور کہیں نہ کہیں تمام احباب جو اپنا وقت دے رہے ہیں تو سب کے وقتوں کی ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے وقت کی جو ہے قدر کریں۔ تو گویا کہ جو ہے بات چل رہی ہے کہ دم کو لے کر کے، دم کیا ہے؟ یہ ہماری باڈی میں جو خون ہے اسی کو دم کہا جاتا ہے، خون کو۔ اب یہ روایتی طب حکمت میں دم کو جسم کی طاقت، غذا اور نشو و نما ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو ہے اگر انسان کے جسم میں خون نہ ہو تو انسان کا جسم سلامت رہ ہی نہیں سکتا ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ خون یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک چیز بھی اگر نہ پائی جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے جسم کے اندر رکھی ہیں کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان صحیح سلامت ہی نہیں رہے گا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ ہمارے جسم کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ جو ہے مین ہے، بہت زیادہ خاص ہیں۔ اب ان خاص چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو حد سے زیادہ خاص ہیں، ان کی تبدیلی، ان کی کمی، ان کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں بہت ساری جو ہے کمیاں، زیادتیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ دم ہے، یعنی کہ خون۔ یہ روایتی طب حکمت کے مطابق کیا کہا جاتا ہے اس کو، کہ جسم جو ہے، جسم کی طاقت ہے یہ، اگر خون آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یا پھر کبھی کبھی جو ہے بیماریاں وغیرہ لاحق ہوئی ہیں تو ڈاکٹروں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ نہیں خون کم ہو رہا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جسم کی طاقت جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب خون کم ہوتا ہے تو، اور خون جب کم ہوتا ہے تو غذا کا فائدہ بھی جو ہے جسم کو بہت کم محسوس ہوتا ہے، بہت کم پہنچ پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب خون کم ہوتا ہے جسم میں تو اس کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے،
تو غذا کی جو طاقت ہوتی ہے، جو بھی ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں، تو ان چیزوں کے اندر جو بھی ہمارے جسم کے لیے فائدے مند اشیاء رہتی ہیں، فائدے مند چیزیں رہتی ہیں، جو طاقت رہتی ہیں، اس طاقت کو باڈی کا جو پرزے ہیں، باڈی کے جو ہمارے حصے ہیں، وہ حصے اس طاقت کو نکال کر کے جو ہے خون کو دیتا ہے، اور خون کیا کرتا ہے کہ اپنے ذریعے سے، اپنے بہاؤ کے ذریعے سے جسم کے ہر حصے تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ کب صحیح طریقے سے ہو پائے گا؟ جبکہ خون جتنا ہونا چاہیے جسم میں وہ پوری مقدار کے مطابق رہے گا، اور وہ اچھی طریقے سے جو ہے پوری باڈی میں جو ہے چلتا رہے گا، تب جا کر کے پوری باڈی میں اپنے ذریعے سے غذائی طاقت کو پوری جسم کو پہنچا پائے گا، جس کی وجہ سے جسم مکمل طور پہ طاقتور رہے گا۔ لیکن اگر خون میں کمی آ جائے، یا خون صحیح طریقے سے، خون کی روانگی صحیح طریقے سے جسم میں نہ پائی جائے، یا خون صحیح طریقے سے نہ دوڑے پورے جسم میں، نسوں میں حرکت نہ کرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر جو طاقت جو پہنچانی چاہیے تھی، اس طاقت کے پہنچانے کے کام میں وہ دیری کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں تبدیلیاں شروع ہوں گی، جسم میں کمزوریاں پائی جائیں گی، اور جسم کے اعضاء جو ہے کہیں نہ کہیں طرح طرح سے جو ہے کمزوریوں کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ جو دم ہے کہ نہیں، یعنی کہ خون، یہ بہت زیادہ اہم پایا جاتا ہے جسم کا، ایک جسم کی قسموں میں سے ایک اہم قسم پائی جاتی ہے، اہم چیز پائی جاتی ہے، اور اس کے صحیح رہنے کے ذریعے سے ہی باڈی کا سسٹم سارا صحیح رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ طب حکمت میں دم کو جسم کی طاقت، غذا اور نشو و نما کا اہم ذریعہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ اہم ہے باڈی کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے۔ جدید طب کے مطابق بھی خون نہایت اہم کام انجام دیتا ہے، یعنی جو پرانی طب ہے اس کے مطابق بھی یہ خون کیا ہے، بہت اہم کام مانا جاتا ہے اس کو باڈی کے لیے۔ مثلا اب کس طریقے سے، اگر مثال کے طور پہ بھی ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فار ایگزامپل ایک مثال لیں کہ جیسے آکسیجن پورے جسم تک پہنچاتا ہے، یہ خون کیا ہے، ہم اور آپ جو سانس لیتے ہیں کہ نہیں، جو آکسیجن ہے کہ نہیں، یہ آکسیجن جو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے کہ نہیں، وہ بھی خون ہی کرتا ہے۔ وہی اپنے ذریعے اپنے ساتھ جو ہے آکسیجن کو لے کر کے پورے جسم کو پرووائڈ کرتا ہے، پورے جسم تک پہنچانے کا کام، ہر حصے تک پہنچانے کا کام جو کرتا ہے کہ نہیں، یہ خون ہی کرتا ہے۔ خون کے ذریعے سے ہی پورے جسم کو آکسیجن ملتا ہے ہمارا، یعنی آکسیجن تو ہم ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے باہر سے لیتے ہیں، مگر وہ جو پوری باڈی کو اندرونی طور پہ جو پہنچانے کا کام کرتا ہے وہ یہی خون ہی ہے۔ غذا عضو تک لے جاتا ہے، یعنی جو آپ نے غذا کھائی ہے اس کی جو بھی طاقتیں ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، ان چیزوں کو جو مثال ابھی آپ کے سامنے ہیں، ان چیزوں کو میں نے مختصر میں پہلے بتایا کہ یہ غذا جیسے کہ آکسیجن، وہ بھی جو ہے پورے جسم کو جو پورے جسم میں جو پہنچاتا ہے کہ نہیں، وہ خون کا کام ہے کہ اپنے ذریعے سے پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال غذا، جس کو ابھی ہم نے سماعت کیا کہ غذا کو پہنچانے کا کام، غذا کی طاقت کو بھی جو ہر عضو تک پہنچانے کا کام ہے کہ نہیں، یہ بھی کس کا کام ہے، یہ بھی خون کا ہی، بلڈ کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے ہی پورے جسم تک پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے جسم سے فضلات واپس لاتا ہے، یعنی جو بھی جسم سے واپس چیزیں لانی ہیں، جو بھی باہر نکالنی ہے، یہ بھی جو ہر حصے سے جو واپس لے کر کے آتا ہے کہ نہیں، وہ خون اپنے ذریعے سے ہی لاتا ہے، اور لا کر کے تب جا کر کے پھر دیگر اعضاء کے ذریعے سے وہ اس کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مدافعاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو پورے جسم کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ تشریح کا انداز مختلف ہے، لیکن خون کی اہمیت دونوں نظاموں میں تسلیم کی جاتی ہیں، یعنی خون کیا ہے، ایک بہت زیادہ اہم ہے، جس کو بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے اور باڈی میں بہت زیادہ اہم پایا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے رواں دواں رہے، صحیح طریقے سے چلتا رہے، تو پوری باڈی کا سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، جس کی وجہ سے جسم بہترین طریقے سے ورک کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ہو گیا پہلی چیز کو لے کر کے، جو اخلاط کی جو پہلی قسم تھی، یعنی کہ دم، یعنی کہ خون، اس کو لے کر کے۔ لیکن اب دوسری چیز اس میں، یہ تو ہم نے مختصر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ خون کا کام کیا ہے۔ یہ جو چار قسمیں جو بتائی گئی ہیں کہ اخلاط کی، یہ جو چار قسمیں ہیں، چار قسم میں سے پہلی قسم جو خون تھا، اس کا جو کام ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا کام کیا ہے اور کس طریقے سے وہ باڈی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس میں بدلاؤ، اس میں تبدیلی آئے گی تو پھر اس وقت جو ہے ہمیں جو ہے کس طریقے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کا صحیح طریقے سے پایا جانا کتنا زیادہ ضروری ہے، یہ ہم نے سمجھا۔ اب دوسری چیز کو لیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا تھی؟ جو اخلاقات کی قسموں میں سے دوسری قسم ہے، دوسری چیز ہے وہ ہے بلغم۔ بلغم کیا، کس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے اس کا مطلب، بلغم کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلے اس چیز کو ہم سمجھیں کہ بلغم آخر ہے کیا۔ خون کو تو ہم نے سمجھ لیا، اور خون کو آسانی سے ہم نے جانا بھی اور جانتے بھی ہیں کہ خون کس کو کہتے ہیں، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن بلغم کو شاید کہ صرف ایک جملے سے ہر کسی کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ بلغم کس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تفصیل کی طرف ہم آگے بڑھیں کہ بلغم اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ روایتی طب حکمت میں بلغم کو جسم کی نمی اور بعض جسمانی خصوصیات سے جوڑا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جسم کے اندر جو نمی پائی جاتی ہے کہ نہیں، جو تری پائی جاتی ہے کہ نہیں، اسی کو بلغم کہا جاتا ہے طب حکمت کے مطابق۔ یعنی جو نمی ہے،
جو ٹھنڈک ہے اور جو ہے ٹھنڈک پائی جاتی ہے، اس نمی کو اسی کو جو ہے طب حکمت میں اس کو جو ہے بلغم کہتے ہیں، یعنی اسی کے ذریعے سے انسان کے جسم میں ٹھنڈک وغیرہ پائی جاتی ہے، یا اور بھی دیگر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آگے چل کر کے دھیرے دھیرے جو ہے اس چیز کا اور ذکر سامنے آئے گا۔ تو اس کو جو ہے جدید طب میں، یعنی کہ لعاب ایک ایسا مادہ ہے جو سانس کے نالیوں، ناک اور دیگر حصوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی یہ جو ہے اس کو لعاب بھی کہتے ہیں، بلغم جو ہے کہ نہیں، بلغم یعنی اس کو نمی، تری اور لعاب، یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے، تمام جملوں کے ذریعے سے اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ کیا اس کا کام کیا رہتا ہے کہ سانس کی نالیوں اور ناک اور دیگر حصوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا اس کے اور جو ہے غور کریں اس پر کہ کس طریقے سے یہ حفاظت کرتا ہے، یعنی سانس کی جو ہماری نالی رہتی ہے، اگر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سردی زکام وغیرہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے بہت گندگیاں بھی نکلتی ہیں، اور جب جو ہے زکام وغیرہ جو ہے ختم ہوتا ہے تو اس وقت آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ فری محسوس کرتے ہوں گے، بہت زیادہ آپ کو ہلکا پن محسوس ہوتا ہوگا۔ لیکن وہ انسان کے جس کو کبھی بھی سردی زکام وغیرہ نہیں پکڑتا ہے، تو ایسا انسان کیا ہے نہیں، کہیں نہ کہیں ذہنی دباؤ بھی اس کے سانس وغیرہ کو لے کر کے اس کو ذہنی دباؤ بنا رہتا ہے۔ یہ ہر انسان جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں یا کرتے ہوں گے، اور غور کریں گے تو ضرور معلوم ہوگا کہ خاص طور سے وہ احباب، وہ لوگ کہ جن کو جو ہے اگر سردی زکام ہوتا ہے تو بھلے سے سردی زکام سے پہلے ان کو ایک عجیب سا جو ہے عجیب سی کیفیت رہتی ہے، ان کی ایک عجیب سا بوجھ بنا رہتا ہے سر میں، دماغ میں عجیب سا ایک پریشر جیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اسی دوران اگر ان کو جو ہے سردی زکام ہو جاتا ہے تو بھلے سے ہی جس وقت ہوتا ہے وہ ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہو، وہ الگ سی بات ہے، مگر جب پھر وہ ختم ہوتا ہے، اس سے جب فری ہوتا ہے انسان کی نہیں، تو اس کے بعد ان کو بہت زیادہ ہلکا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دماغ بھی ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو پورا جو سانس لینے کا جو سسٹم ہے کہ نہیں، یہ کہیں نہ کہیں پورا کا پورا سسٹم بہت زیادہ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو ابھی آپ کو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بلغم وغیرہ جو ناک میں سے پانی بہتا ہے کہ نہیں، جو بلغم بہتا ہے کہ نہیں ناک کے نالیوں کے ذریعے سے، یہ جو نکلتا ہے کہ نہیں، یہ کہیں نہ کہیں اندر کی جو گندگیاں رہتی ہے، یعنی کہ جو سانس کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے جو آپ جو ہے بیڈ چیزیں جو ہے جاتی رہتی ہیں آپ کے سانسوں کے ذریعے سے، چاہے وہ دھول وغیرہ، مٹی وغیرہ ہو یا دیگر کتنی کوئی بھی چیز کیوں نہ صحیح، یہ جو ہوا جو ہم جس میں ہم اور آپ سانس لیتے ہیں کہ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے جسم کے لیے آکسیجن کے طور پہ ہمارے جسم کے لیے فائدے مند بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں نقصان دہ بھی ہیں، اور ہماری باڈی اتنی لاجواب ہے کہ جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ پوری باڈی تک پہنچاتا ہے، اور جو فائدے کی چیزیں نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں راستے میں ہی اس کو روک دیتا ہے، اندر اس کو جانے نہیں دیتا ہے، پوری باڈی میں پھیلنے نہیں دیتا ہے، جب تک کہ ہماری کئی طرح کی غلطیاں نہ پائی جائیں۔ تو گویا کہ وہ کہیں نہ کہیں راستے میں ہی روک دیتا ہے، اور پھر وہی چیزیں کچھ چیزیں جو ہے پھر سے ہوا کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں راستے میں لگ کر کے رہ جاتی ہیں، راستے میں ہی وہ اٹک جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اور پھر اس کا صفایا کب ہوتا ہے کہ جب انسان کو سردی زکام وغیرہ ہوتا ہے، جب ناک میں سے پانی وغیرہ بہتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ دوبارہ باہر نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے بسا اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، یہ بھی سنا ہوگا کہ ڈاکٹرس وغیرہ بھی جو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر سردی زکام ہو جائے تو فوری طور پہ اس کو روکنے کی دوائی نہ لیں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آج شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر ایسی باتیں اگر آپ نے سنی تھی تو بھلے سے اس وقت آپ کو محسوس نہ ہوا ہو، لیکن ابھی ضرور آپ کو وہ چیز جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہاں ایسی کچھ باتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسی ان باتوں کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو اگر سردی زکام ہو جائے تو فوری طور پہ فوراً آپ اس کو روکنے کی، اس کو بند کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی دوا نہ لیں، اس لیے کہ وہ آپ کی جو ہے نالیوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ وہ اگر آپ فوری طور پہ روک دیں گے اس کو دوائی وغیرہ کے ذریعے سے، میڈیسن وغیرہ کے ذریعے سے، تو وہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو فائدہ آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں آپ اس فائدے سے محروم ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی جو صفائی ہونی چاہیے تھی وہ صفائی نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہونا شروع ہو جائے، اور زیادہ آپ کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے، اور طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں آگے چل کر کے ہو سکتی ہیں آپ کو۔ تو اسی وجہ سے یہاں سے ہم اور آپ اپنے لیے بھی اور دیگر لوگوں کبھی بھی اگر کسی کو ایسا سبق دینے کی ضرورت رہے تو ہم دے سکیں، اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بھی رکھیں کہ کبھی بھی اگر سردی زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ اس کو بند نہ کیا جائے، بند کرنے کی میڈیسن وغیرہ نہ استعمال کی جائے، بلکہ جب تک حد سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک وہ جو ہے برداشت کے باہر نہ ہو، تب تک اس کو بہنے دیا جائے تاکہ نالیوں کی صفائی ہوتی رہے۔ تو گویا کہ ہمیں کیا معلوم ہوا ان چیزوں کے ذریعے سے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ جو بلغم جس کو کہا جاتا ہے، دم کے بعد جو دوسرا جو اخلاط کی جو دوسری قسم پائی جاتی ہے بلغم، تو بلغم کا کام یہی ہے
کہ ہماری جسم کے تمام جو ہے گندگیوں کو نکالنے کا کام کرتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کی تمام گندگیاں نکلتی ہیں، تو اسی کو لعاب وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی جو ہے منہ کے ذریعے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑھا وغیرہ پانی وغیرہ نکلتا ہے، خخار وغیرہ کے ذریعے کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی نکلتا ہے، اور پلس جو ہے ناک کے ذریعے سے یہ خارج ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ طب حکمت کا بلغم اور جدید طب کا مکمل طور پر ایک ہی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے بلغم کا معاملہ پایا جاتا ہے باڈی کے اندر، اور اس کے ذریعے سے اس طریقے سے باڈی کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کا پایا جانا مکمل طور پہ صحیح طریقے سے پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر بلغم والا سسٹم نہیں پایا جاتا یا بہت کم پایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جو سانس لینے کی جو نالیاں وغیرہ ہیں، جو سانس لینے کا جو پورا راستہ ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ افیکٹو رہتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایسے ہی لوگوں کو پھر طرح طرح کی اس سے جڑی کئی ساری پریشانیاں بھی لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے انسان کے اندر اس چیز کا بھی اپنے مقدار کے مطابق، اپنے حساب کے مطابق جسم کے اندر بنا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے خون کا اپنے مقدار کے مطابق پایا جانا جسم کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طریقے سے بلغم کا بھی اپنے مطابق پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس سے زیادہ پایا جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر کم پایا جاتا ہے تو بھی پھر انسان کے لیے طرح طرح کی پریشانی اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر بہترین انداز میں صحیح حساب مطابق پایا جائے تو پھر وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ جسم کے لیے فائدہ مند رہتا ہے وہ۔ تو اس چیز کو ہم نے جانا سمجھا۔ اب کلاس کا وقت جو مکمل ہونے چلا ہے، اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ہم ان دو چیزوں پر ہی اپنی کلاس کو مکمل کریں۔ آج یہ دو چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں، جانی ہیں، اس کو صحیح طریقے سے اپنے ذہنوں میں رکھیں، چونکہ اگر آپ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ چیز آگے چل کر کے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کی جو ہے بہت ساری بیماریوں کو، بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس پر ہم ہمیشہ جو ہے اس کو غور و فکر بھی کرتے رہیں، اور یہ جو بھی چیزیں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ضروری ہے کہ ان چیزوں پر غور کیا کریں کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس سے جڑی اور کتنی چیزیں ہمیں اندرونی پائی جا سکتی ہے اس میں، اور کتنی چیزوں پر ہم اور آپ اس کے ذریعے سے ہم اندر تک جو اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم آج یہیں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حضرت کہ مولا تعالیٰ ہم سے حضرت بہتر سوال ہے کچھ. میں جی اسی پر جی آتے ہیں۔ حضرت یہ سوال، اللہ رب العزت یہ حضرت یہ تسلیم۔ سبق نمبر 5 ہے کیا؟ جی یہ حضرت سبق نمبر آواز جا 5 رہی ہے۔ ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، یہ سبق حضرت نمبر یہ 5 ہے۔ چار سبق پہلے ہو چکے ہیں حضرت، اس کو کس طرح حاصل کروں، وہ کس طرح سمجھوں؟ میں وہ چلیے خیر 2-4 منٹ کا وقت شاید بچا ہوگا، میں اسی میں ابھی یہ سوالات وغیرہ جو ہے جو بھی ہیں، کیونکہ گروپس وغیرہ میں بھی اور سوال حضرت یہ مجھے دیکھنا۔ کتنے دنوں کے کورس ہے، یا یہ، اور حضرت یہ کسی کتاب سے پڑھائے جا رہے ہیں؟ چلیے خیر میں یہ تمام باتوں کو جو ہے کلیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بھی اپنے تمام جی سوالوں کا جی جواب باتوں کے ذریعے سے مل جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گروپس میں بھی میں جو ہے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتاب وغیرہ کو لے کر کے کافی جو ہے یہ کی جا رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کتاب پی ڈی ایف وغیرہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلی چیز میں کتاب کے حوالے سے پہلی بات کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیے یہ کوئی کتاب جو ہے ایسی نہیں ہے جو پی ڈی ایف کی شکل میں، جو کتابی شکل میں پی ڈی ایف ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے ظاہری طور پہ جو کتاب ہوتی ہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے بہترین طریقے سے تحریری طور پہ اس کو تیار کیا جاتا ہے محنت کر کے، تاکہ آپ سب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اسی مطابق جو اس کو تیار کیا جائے۔ تو گویا کہ یہ کوئی بنائی ہوئی پی ڈی ایف یا پہلے سے ریڈی پی ڈی ایف یا کتابی پی ڈی ایف نہیں ہے، بلکہ اس کو سبق کے طور پہ تیار کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ میں، چونکہ ہمیشہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز ہر وقت دماغ میں ذہن میں نہیں رہتی ہے، اور خاص کر کے جب کلاس کرانا ہو تو ساری بغیر کسی ظاہری چیز کے یہ ممکن نہیں پایا، اسی وجہ سے اس کو بشکل تحریر کلاس کرانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں گے تو جو چیز ابھی آپ کی اسکرین پر ہے اس کو گروپ میں شیئر کیا جا سکتا ہے، مگر یہ پی ڈی ایف نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ رہی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو کلاسز ہماری ہو رہی ہیں الحمدللہ وہ سوشل میڈیاز میں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں ہم، تاکہ وہ آگے بھی جو نئے احباب آئیں ان کے لیے جو ہے آسانی ہو پچھلی تمام چیزوں کو ریوائنڈ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی دوبارہ پھر سے اس سے حاصل جب چاہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی مطابق ہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ڈائریکٹلی ویڈیو کو دیکھیں گے تو اسکرین پر بھی آپ کی نظر رہے گی، آواز بھی آپ کے کانوں میں آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کو پڑھنے سے زیادہ اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ساری کلاسز جو ہے ہماری فیس بک، یوٹیوب وغیرہ سب حضرت جگہوں السلام پہ جو علیکم. ہیں۔ ہلو، جی فرمائیں۔ السلام علیکم. میں محمد حامد رضوی بول رہا ہوں، میں آج سے جوائننگ دیا ہوں اس میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو جی حضرت جو آپ پڑھا رہے ہیں اور جو اسکرین پر جو ساری چیزیں جا رہی ہیں تو اس کو تو نوٹ کر سکتے ہیں نا؟ بالکل نوٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے تحریری طور پہ جیسا کہ ابھی آپ کے اسکرین پر ہے، تو یہ چیزیں جو ہے تحریر ہی اس کو جو ہے گروپوں میں ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایف نہیں کہ بہت بڑی کتاب ہے کہ جس میں سے پڑھایا جا رہا ہے تو کتاب ہی ہمیں دے دیا جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ باقی ایک سوال اور رہ گیا، وہ سوال یہ تھا کہ جیسے کہ بہت سے احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نئے آ رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ہر لنک جو ہے جتنے بھی کلاسز ہوئی ہیں ایک کے بعد دیگر نمبر بائی نمبر جو ہے وہ کلاسز کا لنک جو ہے ایک جگہ شامل کر کے بھی پوسٹ کیا جا رہا ہے گروپوں میں، تو اس کے ذریعے سے بھی جو چھوٹی ہوئی کلاسیں ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اسکرین ان سب میں بھی شیئر ہو رہی ہیں اور تمام کلاسز میں اسکرین آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو اور حضرت یہ حضرت یہ ہے کتنے کہ عرصے کا کورس ہے حضرت؟ ہاں اس کو جو کلیئر کر دوں، پچھلے میں جو پڑھا دیکھیے چکے ہیں، حالانکہ پہلے بھی میں اس بات کا کئی مرتبہ، ہاں جی ایک منٹ، میں اس کا پہلے جواب دے دوں، جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے تو اس کو جو کلیئر کیا جا چکا ہے کہ دیکھیے علم جو ہے چاہے وہ کوئی کسی بھی فیلڈ کا علم کیوں نہ ہو، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا علم ایسا نہیں ہے کہ انسان زندگی بھر بھی اگر حاصل کرے تو بھی مکمل علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر علم کے تعلق سے ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے کہ علم وہ سمندر ہے کہ جو جتنا پانی نکال لے سمجھ لے کہ وہ بہت کم نکال پایا ہے، چند قطرے ہی نکالا ہے اس سمندر میں سے۔ تو گویا کہ یہ بھی سسٹم، یہ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، رہی بات یہ ہے کہ ہم کتنے دنوں میں ختم کریں گے یا کتنے دنوں میں پورا کریں گے، تو یہ بھی میں ابھی مکمل طور پہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، چونکہ دیکھیے اس میں جتنی تفصیلوں میں اتریں گے اتنے ہی زیادہ ہمارا وقت ہو سکتا ہے، لگ سکتا ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ ارادہ ہم یہی لے کر کے چلے ہیں کہ فری میں ہی لے کر کے اس کو چلنا ہے، تو آگے بھی فری میں ہی رہے گا۔ رہی بات کب تک چلیں گی، تو جب تک تمام احباب چاہیں گے، جب تک جو ہے سب چاہیں گے، سیکھنا چاہیں گے، تب تک بہتر سے بہتر طریقے سے جہاں بھی جو بھی ضرورتیں رہیں گی انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی، اس پر روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ جب جو ہے یہ چاہت ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کلاسز کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا وہاں سے، تو اسی لیے اس میں جو ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ جی حضرت فرمائیں کوئی۔ علم تو بہت ضروری ہے ابھی کے دور میں، اور جیسے کہ ابھی جو ایک پہلا کلاس سے لے کر کبھی فور چیپٹر تک آپ پڑھا چکے ہیں، تو اس کا پی ڈی ایف بنا کر کے اگر آپ گروپ میں اگر ڈال دیں گے تو بہت اچھا، بہت بہتر ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس کے لیے جو ہے کوشش کر کے، محنت کر کے اس کو یہ کر اور دیتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کو اچھی سکھائیں اور علم حاصل کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تو جب تک آپ سکھائیں، اسی کی علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ عالموں لوگوں نے فرمایا ہے کہ ماں کے گود سے قبر کے گود تک آپ علم سیکھ سکتے بالکل بالکل جی، ہیں، وہی میں نے اور کہا کہ بہت علم اچھی وہ جو جتنا پانی نکال لے مگر اس میں کمی ہے، اس کو پورا کبھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے یا اپنے اندر نہیں سما سکتا، بس یہی ہوگا کہ ہاں چند قطرے پانی نکال لیا گیا، تو علم حضرت پھر وہ چیز ہے۔ یہ کلاس کے بعد اور ہماری کیا ذمہ جاتا داری ہے ہوگی؟ جیسے کہ ابھی میں نے کلاس کر لیا، اس کلاس کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت اگر اس کا میں آسان سا جواب دے دوں کیونکہ شاید ٹائم تو پورا ہو ہی چکا ہے، حضرت کتنا وقت باقی ہے ابھی؟ تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا سر، صرف 1 منٹ ہے سر۔ صرف 1 منٹ ہے۔ اگر تو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا نا۔ مختصر میں یہی جواب دے دوں آپ کو اس میں کہ آپ کا جو اپنا خود کا مقصد ہے اس سسٹم میں آنے کا، اس مقصد کو آپ مکمل طور پہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، خود بخود اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو راستے بھی جو ہے محسوس ہونے لگیں گے، اور کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ خود آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے اس کو سیکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہمارا ہے کہ نہیں ہمیں سیکھیں، اس کے سیکھنے کے ذریعے، سیکھنے کے بعد جو ہے ہم اپنے لیے اس کو فائدے مند جو ہے فائدے ملیں، اس کو ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور اسی کو جو ہے اپنے لیے ایک ذریعہ بہتر جو ہے ذریعہ معاش بھی بنا سکیں، ٹھیک ہے، ایک اس کو تجارت کا سیکھنے کے بہتر بعد تو ذریعہ۔ آدمی اپنا آیورویدک دکان بھی کھول سکتا ہے نا؟ سیکھنے کے بعد نہیں بلکہ سیکھنے کے دوران بھی بہت سے احبابوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ